बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर तबसरा भी हम करते हैं। सीखने सिखाने का ये जो अमल है ये जारी रहता है। आज का प्रोग्राम जो है वो हफ्ते का प्रोग्राम है। स्टॉक मार्केट बंद होती है, बैंक्स बंद होते हैं, स्टेट बैंक बंद होता है। तो ख़बरें कुछ हैं जी। ख़बर ये है सबसे बड़ी और बुरी ख़बर कि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। पेपॉल एक ऐप है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसे मंगवा सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा फरमाएं कि तकरीबन कोई 100 के करीब ऐप जो है ना वो जुए की वो पाकिस्तान में ऑपरेट हो सकती हैं। वैसे हमारे खप डालने का एक नतीजा तो निकला है कि जो है वो अल्लाह आपका भला करे, ये जो पीसीबी है उसके कान खींचे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने कि तुम जुए को प्रमोट कर रहे हो और जुए की ऐप्स जो हैं वो स्पॉन्सर बन गई हैं सरोगेट ऐप्स, सरोगेट वेबसाइट के ज़रिए, और जुए को प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर हैं। हाँ, 1xBet और दफ़ा न्यूज़ और दफ़ा बेट भी जो है ना वो दफ़ा न्यूज़ के नाम से आ गई है। आप ज़ाहिर दफ़ा न्यूज़ की वेबसाइट पे जाते हैं लेकिन असल में आप जुए खाने में पहुंच जाते हैं, और 1xBet पे असल में आप बैट ख़रीदने जाते हैं लेकिन मतलब कि और आगे आप पहुंच जाते हैं जुए खाने में। तो ये जुए की प्रमोशन हो रही थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डांग फेरी है। एक मैच नहीं दिखा पाई जी पीसीबी जो है। आप अंदाज़ा करें कि सारा मैच तो उन्होंने चुकिया होया सी, तो फिर उनके इश्तिहार वापस किए हैं। एक तो ये है, लेकिन ये जुए की ऐप्स तो चल रही हैं, लेकिन जो ऐप जिसके ज़रिए पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां जो आईटी का काम करते हैं वो बाहर से अपने पैसे ला सकें या छोटी मोटी कंपनियां जो हैं वो अपने पैसे मंगवा सकें, वो ऐप पाकिस्तान में चलने को तैयार नहीं है। और मैं पेपॉल की बात कर रहा हूँ। और आखिरकार जनाब उमर सैफ साहब जो कि साहबजादे हैं कर्नल सैफ साहब के, हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्तों में, दोस्त तो नहीं कह सकते लेकिन वाक़फ़ान हाल में उनका शुमार होता है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि मेरी बस जनाब मैं नहीं कर सकता। और वो क्या है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ रही। लेकिन ये पूरी ख़बर नहीं है। पूरी खबर ये है कि पेपॉल को पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर उमर सैफ साहब ने कायल कर लिया है कि चलो आप नहीं आते तो आप पाकिस्तान में अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। ठीक है कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक तो रकम आपके अकाउंट, आपके सिस्टम में ही जाए, जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो तो आपके नुमाइंदे के अकाउंट के ज़रिए मिल जाए हमारे बच्चों को, हैं। तो इसके ऊपर जनाब पेपॉल ने मर्ज़ी दे दी है और इस मर्ज़ी का इफ्तिताह होगा 11 जनवरी को। मैं पहले 11 तारीख पढ़ी तो मैं फ़ौरन देखा, मैं कहा कि 11 फरवरी की गाल ना क्या रहा हो। उमर भाई की जो नौकरी है वो तो 8 फरवरी को ख़त्म हो जानी है ना उमर सैफ साहब की। तो चलें, उन्होंने अपनी नौकरी के अंदर कोई ढंग का काम तो कर दिया, वरना तकरीरें और इंटरव्यू ही देते रहे सैफ भाई। हालांकि उन्हें ज़रूरत कोई नहीं है तकरीरें और इंटरव्यू देने की, वो वैसे ही बड़ी पर्सनैलिटी हैं। लेकिन सारा जोर उनका जो रहा है अपनी वजारत के दौरान, मतलब मेरा मतलब है सैफ साहब से ज़्यादा काम तो हमारे वसी शाह साहब ने कर लिया है। वसी शाह साहब ने वो जो माउंटेनियर्स के स्टैंडर्ड मुख्तस करवा दिए हैं। वो जो एक अदारा होता है क्या, माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग का अदारा जो है उसके लिए कोई मेरा मतलब है कोई MOU या एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया। वो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो क्या नाम है यार उसका, गिलगित यूनिवर्सिटी है शायद, वहाँ पे कराक्रम यूनिवर्सिटी उसको कहते, कोई इस तरह का है वहाँ पे सिलसिला। ठीक है, तो फिर जनाब वो इस यूनिवर्सिटी का मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। वहाँ पे ना हमने एक प्रपोज़ल भेजी किसी दौर के अंदर ना, मैंने उन्हें कहा कि आपके बच्चों को थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट मैंने सजेस्ट किए कि इनका एक्सपोजर ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ा देंगे। मैं क्या, मैं पढ़ा दूंगा। मैंने एक मॉड्यूल बनाया कि पूरे सेमेस्टर का, मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए आप क्लास मुझे दे देंगे। ठीक हो गया। मैं सुबह 8 बजे क्लास शुरू करूंगा, शाम 5 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। असाइनमेंट भी इस दौरान होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। हफ्ते के अंदर मैं पूरे सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दूंगा। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब, और मैंने कहा मैं हफ़्ते के लिए आपके यहाँ आके यूनिवर्सिटी कैंपस में क़याम करूँगा। बड़े खुश हुए।
اچھا پھر میں نے یہ بھی آفر کیا، میں نے کہا کہ میں اپنی ٹکٹ لے لوں گا، جہاز سے آؤں گا اور اپنی ٹکٹ پہ چلا جاؤں گا، چونکہ میں کیمپس میں ٹھہروں گا تو اب کیمپس میں مجھے جو بچوں کا ہاسٹل ہوگا یا جو سٹاف کا ہاسٹل بھی ہوتا ہے نا اس میں ٹھہرا دیجیے گا۔ بڑے خوش ہوئے جناب وہ جو صاحب میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے این او سی لینے کے لیے نا بھیج دیا کہیں پہ، تو این او سی والوں سے جن سے انہوں نے این او سی لینا تھا انہوں نے آگے سے چنگی چاڑ پہ لائی ان کو، مطلب دیکھو نا ساڈا رستہ کتے کتے روکیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے قوم کی خدمت، میں نے کہا مجھے اس کا کوئی افزانہ بھی نہیں چاہیے یار، اتنے دور دراز کے بچے جب آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ مختلف اداروں میں انٹرویو دینے کے لیے تو پتہ چلتا ہے ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا، تو ان کو لوکل جرنلزم کیوں نہ کرنے، مطلب یار وہاں کا اگر بچہ پڑھ کے اور وہاں کے لوکل چیزوں کے اوپر ہی جرنلزم کرنا شروع کر دے تو وہ یوٹیوب سے اتنا کما سکتا ہے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، کہ اسے تو نوکری کرنے کے لیے اسلام آباد پنڈی دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہ رہے، صرف اس کو سکھانے والی بات ہوئی نا، ٹھیک ہے، یا مارکیٹنگ کرنے والی بات ہوئی۔ یہ چیز میں ان بچوں کو پڑھانا چاہ رہا تھا، تو وہ پھر صاحب لوگوں نے کہا تینوں پتہ نہیں ہوگا غدار ہے گئے، خبردار ہو نال دوبارہ رابطہ کیتا، دوبارہ میرا فون ہی نہیں چکیا انہوں نے۔ اینی ہاؤ ایسے یاد آ گیا مجھے۔ تو وہ جناب سیف صاحب نے فرمایا کہ جناب عمر سیف صاحب نے کہ پے پال کوئی نہیں آ رہا، لیکن پے پال کی ایک ایکسٹینشن ہوگی یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہ آئے گا، اور یوں ایک قسم کی مطلب کہ جعلی قسم کی خوشخبری ہو آپ کو۔ تو چلیے بہرحال سیف صاحب نے اپنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا، شادی.com کے علاوہ۔ خیر یہ جناب پہلی خبر یہ ہے جی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس سے گزارش کی گئی ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ سے گزارش کی گئی ہے کہ چونکہ روپے کی قدر کے اندر بڑی کمی واقع ہو گئی ہے، اس لیے برآمد کنندگان کی لمٹس میں اضافہ کر دیا جائے۔ اچھی بات ہے، اور پاکستان کے اندر شرح سود کے اندر جو اضافہ یا کمی ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، مانیٹری رپورٹ آنے والی ہے، اچھا نہیں ہونے جا رہی، ویسے توقع لگی ہوئی ہے کہ جناب 8% کمی ہونی ہے، اب پتہ نہیں یہ 8 فروری کے بعد تک نہ لے جائیں، کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا تب تک، لیکن افراط زر یہاں پہ جناب 43% پہنچی پئی۔ میرا مطلب ہے کہ کرنٹ افراط زر تو 27% ہی ہے، لیکن اس کا جو کمپیریزن کریں کہ فلانے کے مقابلے، دیکھیں نا جب آپ کمپیریزن افراط زر کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو آپ 2 تقابلی دائرے کی چیزیں ہوتے ہیں کہ مطلب پچھلے سال اس دن افراط زر کیا تھی، پچھلے مہینے اس دن افراط زر کیا تھی، ٹھیک ہے، پچھلے 6 مہینوں کی اوسط افراط زر کیا ہے، تو مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ پچھلے سال سے اس کا کمپیریزن کر دیں یا پچھلے سے پچھلے سال سے تو وہ تو 43% پہ پہنچ گیا نا۔ تو بہرحال اس وقت افراط زر جو ہے تقریباً 29-30% پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی شرح سود کے اندر کمی نہیں کر رہا، تو اس دفعہ بھی نہیں کرے گا جی۔ ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی ہے، حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان 2-3 معاہدے ہو گئے ہیں، انٹر کنیکٹیوٹی ایگریمنٹ بھی، اور کے الیکٹرک کا مسئلہ بڑا گنجلک سا ہے۔ کے الیکٹرک جو ہے حکومت سے 1000 میگا واٹ بجلی لیتی تھی، وفاقی حکومت سے، اور جام شوروں سے آگے وہ بجلی گم جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے گئی۔ کے الیکٹرک اپنے کھاتے کھول کے باہر، وہ پتہ ہی نہیں لگا، ادھر بھی نہیں گئی کتنے، بجلی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور یہ جو لوٹ مار ہے یہ جاری ہے مشرف صاحب کے دور سے، پہلے 800 میگا واٹ لیتی تھی اور اس جام شوروں سے آگے 800 میگا واٹ کا سراغ ہی نہیں ملتا کتنے گئی، نہ کہیں میٹروں میں کیلکولیٹ ہوئی ہے، بھئی سپلائی ہوئی ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو کیلکولیٹ ہوئی، لبدی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے 2-3 معاہدے کیے ہیں، بھلا کیوں کیے ہیں؟ کہ الیکٹرک اپنے برخوردار نے خرید لی نا، بھئی نیوی چیف، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈمرل کہتے ہیں، ایڈمرل صاحب کے صاحبزادے نے خرید لی نا، اور ایڈمرل پتہ چلے ایڈمرل صاحب کا صاحبزادہ بھی فرنٹ مین ہے، پیچھے کو 15-20 جرنیل بیٹھے ہوئے نے اپنی سرمایہ کاری پا گئے، تو اب اس کے ساتھ سارے معاہدے سیدھے کیے جائیں گے، اس کو ساری سہولت کاری فراہم کی جائے گی۔ اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے باعزت طور پہ اور کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کسی کرنیل کا، جرنیل کا تخم ہونا چاہیے، جس کے اندر ہمارا کوئی دخل ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔
یعنی کہ الیکٹرک غلاداری گروپ سے شروع ہوا ہے اس کا معاملہ. اس کے بعد وہ عارف نقوی ہیں اور اس کے بعد کیڑا نہیں آیا کہ الیکٹرک کو لوٹ کے تو گیا ہے ہر بندہ, لیکن حکومت پاکستان کے اس کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں ہو سکے. اگلے نے کیئر ٹیکر منسٹر دی ڈیوٹی لائی محمد علی دی بیٹھ سیدھا کر, تینوں پتہ نہیں نیوی چیف رہے نے والد صاحب, چل سیدھا کر, چٹکی بجاتے میں سیدھا ہوا ہے. وہ کام اب غلاداری گروپ کس دور میں آیا تھا کہ الیکٹرک میں, غور فرمائیں, یاد فرمائیں, آج سے کوئی 20 سال پہلے جو کام 20 سال نہیں ہو سکا وہ 20 ہفتوں میں ہو گیا. جیسے ہی جرنیل صاحبان کے تخموں نے کہ الیکٹرک خریدا, کام سیدھا ہو گیا. ٹھیک ہے, ویسے میں نے ایک بات پوچھی, تکلیف ہوتی, بہت دکھ ہوتا ہے یار, اور یہ رج کے نالائق نہیں, انہوں نے بیڑا گرک کرنا ہے اس کا, اس سے بڑی لمبی رقم کمانی ہے. اب تو اہل کراچی تیار ہو جاؤ, اب تو آپ نے کہ الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ بھی نہیں کر سکنا. یہ حافظ نعیم نے بھی غائب ہو جانا جی, میری بات لکھ لیں, کیونکہ صاحب لوگوں کے پاس چلی گئی نا, ان کی اولادوں کے پاس چلی گئی نا. ہاں ان کے پاس جی پہلے یہ ہے ڈیوو بس بھی ان کے پاس ہے, یہ بھی لے لیا, بول ٹی وی بھی ان کے پاس آ گیا. اب آپ دیکھیے گا یہ مظاہرے جو کرتے ہیں نا کہ الیکٹرک کے خلاف, یہ آپ کو مل گئے دوبارہ سڑکوں پہ تو میرا نام بدل دیجئے گا, ہے انہوں نے سیدھا کر لیا معاملہ. تو خیر جناب, یہ 2 خبریں ہو گئیں جی, اور یہ تھی جی آج کی خبریں. اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف. آج کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم رضی صاحب, شہباز بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر ایک دفاعی ادارے میں ملازم ہوں اور تقریباً 2000. شہباز صاحب, میں نے آپ کے میسج کا رپلائی کر دیا تھا, ڈیٹیل کے ساتھ کیا تھا. یہ آپ کا میسج جو ہے یہ آیا ہے 29 دسمبر کو. میں نے آپ کے میسج کا ڈیٹیل کے ساتھ رپلائی کیا تھا کہ آپ کو عسکری کا جو ادارہ ہے نا ایکویٹیز کا, یہ عسکری بروکریج ہاؤس ہے جی ایک, آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے, چونکہ آپ خود دفاعی ادارے کے ملازم ہیں تو آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں گے, آپ سے کمیشن بھی تھوڑا لیں گے. تو آپ نے, میرا خیال میں نے بڑی ڈیٹیل میں پیغام چھوڑا تھا, آپ نے شاید سنا نہیں ہے. دوبارہ پروگرام سن لیجئے وہ والا, میں نے اس کا میں رپلائی کر دیا تھا. السلام علیکم دادا جی, میں محمد اذان آسی. پہلے تو یہ کہ آپ کا شو ہم بڑے ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کے جو مشورے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے کام آتے ہیں, اور پی ایس ایکس میں تو میرا ایکسپوجر ہے, آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں. سوال میرا تھا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں. میں نے ایک فائل لی ہے 5 مرلہ پلاٹ کی, فیصل ٹاؤن فیز 2. یہ اسلام آباد, آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ڈیولپر ہیں چودھری عبد المجید صاحب, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ یہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے. ویسے تو میں ریئل اسٹیٹ کے پہلے نزدیک نہیں گیا ہوں, یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میں بھی ہونا چاہیے. تو یہ پلیز رہنمائی فرما دیجیے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. اب تو کر لیا آپ نے جی, اب اس کو نبھائیں. ٹھیک ہے, اب کرنے کا کیا فائدہ, پوچھنے سے, کرنے سے پہلے کرتے ہیں نا مشورہ, تو پھر ہم آپ کو کہتے ہیں اب آپ کو میں کو پچھتاوا لگواؤں اگر وہ غلط ہے تو. ٹھیک ہے نا, اب دیں اس کو, چپ کر کے پیسے دیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, دعا کریں. السلام علیکم دادا جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے, میں عثمان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 5 سال پہلے 6 کزنوں نے مل کر ایک ڈیری فارم بنایا تھا. اس میں 20-20 لاکھ روپے ہم نے انویسٹ کی تھی سب نے 5 سال پہلے, اور آسٹریلیا سے گائے منگائی تھی اور ڈیری فارم ہم نے بنایا تھا. 5 سال کے بعد آج وہ ڈیری فارم ختم کر دیا ہے. 2 کزن جو تھے وہ اس کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا جی کوئی پرافٹ کوئی نہیں ہے, ہمیں 5 سال میں 1 روپیہ بھی پرافٹ نہیں ملی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے آپ نے ڈالے تھے 20 لاکھ روپیہ وہ آپ کو مل جائے گا. تو وہ ہماری جو ہے معاہدہ ہو گیا, اب انہوں نے پیسے ہمیں واپس کر دینے 20 لاکھ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ 20 لاکھ روپیہ کو ایسا کام بتائیں جس میں انویسٹ کر سکیں, یا میرے پاس ایک 5 مرلے کا اضافی پلاٹ ہے جس مکان میں میں رہ رہا ہوں, اس کے علاوہ بنیادیں میں نے ڈلوائی تھی 2018 میں. تو میں ایک سوچ رہا ہوں کہ کچھ پیسے میرے پاس پڑے ہیں, کچھ وہ ملا کے اس پر مکان بنا دوں, وہ بہتر ہے, یا کوئی کام جس میں انویسٹ کر سکوں. تو خود میں جاب کرتا ہوں,
تو برائے مہربانی اپنی رائے سے، قیمتی رائے سے نوازیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ فوری طور پہ مکان کی کنسٹرکشن شروع کر دیں، جو آپ کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے اور بقول آپ کے آپ نے اس کی بنیادیں ڈلوا لی تھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ نے چھوڑا ہے اس کو ہی تھوڑا سا چھوٹے لیول کے اوپر کنٹینیو کر لیں، اور انہوں نے آپ کو ابھی پیسے بڑا رول کھول کے دینے ہیں، تو انہیں کہیں جناب کوئی 1-2 گائے تو دے دینا مجھے، مطلب گائے غائب تو نہیں نہ ہوگی، مر تو نہیں نہ گئی، بیچ تو نہیں نہ دی انہوں نے، تو 1-2 گائے لے کے تو اپنا جس مکان کی آپ نے بنیادیں ڈلوائی ہیں اس کے اندر ہی اس کو رکھ لیں، اور اس کی جدید طریقے کے مطابق جو ہے وہ پرورش شروع کر دیں۔ گائے نہیں ملتی، بچھیاں پکڑ لیں ان کی، گایوں کی، لیکن اس کام میں جس میں آپ کا تھوڑا سا وقت لگا ہے اس کو چھوڑیں مت، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو ہی لاس ہوا ہو، آپ کو نہ ہو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ حضرت صاحب خیریت ہے؟ طبیعت صحیح ہے؟ حضرت بات یہ ہے کہ آج کا ویلاگ سنا ہم نے آپ کا، تو آپ نشاندہی تو کر دیتے ان معاملات کی، جیسے کہہ رہے تھے فورن کیا کہتے ہیں انڈیا کے معاملات کے بارے میں بول رہے تھے کہ ان کے لوگ جو ہے نا یہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، اللہ ان کو عقل دے، ان کو سمجھ نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا نام ملک سے، تو ان کی نشاندہی کر دینا کافی ہے، یا ان کے تدارک کے لیے بھی کوئی اقدام کیا جائے گا؟ براہ کرم اس بات پر روشنی ڈالیے گا۔ اللہ خیر کرنے والی ذات ہے، ہماری دعا ہے اللہ نہ سمجھ قوم کو سمجھ عطا فرمائے، جیسے یوتھیا ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں جو ملک کی خیر خواہ نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، ہمارا کام صرف نشاندہی کرنا ہے، ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ جب ہم قانون کو ہاتھ میں لے کے کوشش کرتے ہیں تو مسائل پھر خراب ہوتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے آواز اٹھانا ہے، بندوق اٹھانا نہیں ہے۔ بندوق اٹھانا ان کا کام ہے جن کو بندوق اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے اور جن کو اس کام کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہم جب بندوق اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پھر ایہو کچھ ہی ہوئے گا جو کچھ ہون دے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے وہ پرائیویٹ ملیشیا بن جائے گی، اور دنیا کی کوئی ریاست جو ہے وہ پرائیویٹ ملیشیا کو الاؤ نہیں کرتی، نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ ہمارا کام آواز لگا دینا ہے، آواز اٹھا دینا ہے، بندوق اٹھانا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔